बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर सब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो कौन कहाँ से सुन रहा है, पढ़ रहा है, अपने अपने शहर का नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और बताएं कि वेदर कैसा है आपके इलाके का। यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो अभी तक ठंड चल रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि जो रमज़ानुल मुबारक है इंशाल्लाह वो काफ़ी ठंडा मीठा गुजरेगा। आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के इलाके का वेदर कैसा है। मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का। और मुझे बताएं आपको नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं। रिस्पांस जो है ना वो मुझे काफ़ी कम नज़र आ रहा है। आपको बताया था कि बच्चों के पेपर्स की वजह से काफ़ी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ और फिर रिकॉर्ड करके अपलोड करती हूँ, तो काइंडली आप भी ना ज़रा उस हिसाब से प्रॉपर जो है वो दिया करें रिस्पांस। तो जिन्होंने फरमाइश की है उनकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। कुछ लोगों ने फरमाइश की है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन वो मैंने सर्च आउट किया है, मुझे वो नॉवेल्स नहीं मिल रहे। काइंडली अगर आपको करेक्टर नेम याद है तो कुछ जहन पे ज़ोर डालें, मुझे बता दें किस राइटर का है। चलो बंदा उस राइटर के ना सर्च करके तो कहानी जो है ना वो देख के तो पढ़ लेता है। और आज मैं जो नावल पढ़ रही हूँ वो 90s का नावल है, शाज़िया चौधरी का है। बहुत खूबसूरत है, काफ़ी पुराने आंचल डाइजेस्ट में ये आया था। एक लड़की है जो बड़ी डरी सहमी सी है। शादी उसकी हो जाती है तो वो क्यों मतलब इतना डरती है अपने हस्बैंड से। हस्बैंड जो है वो उसका एसपी होता है, पुलिस ऑफिसर होता है, उसको बहुत पसंद करता है, कज़न बेस्ड है। तो गांव का माहौल है थोड़ा सा, और कुछ उसके साथ मेरा ख़्याल है कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हर चीज़ इसी में बताई हुई है। बहुत ही खूबसूरत ये कहानी है शाज़िया चौधरी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका मंथ और ईयर मुझे याद नहीं है, 90s का है इतना मुझे पता है, काफ़ी पुराना है। गुर्बतों के आसपास बाय शाज़िया चौधरी, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। आग उगलते हुए जज्बों की कहानी। वो क्यों गुरेज़ा है, वो उसके गुरेज का सबब जानना चाहता था। सबब वाज़े हुआ तो उसकी रूह पर सन्नाटे छा गए। अना जाग उठी थी। इसी पंच लाइन पे बेस्ड ये बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कदर शदीद धुंध थी कि रास्ता भी साफ नज़र नहीं आ रहा था, ऊपर से रात सर पर आ गई थी। ड्राइविंग में हद दर्जा दिक्कत पेश आ रही थी। महरोज़ बार बार विंड स्क्रीन के वाइपर्स ऑन करके बारिश के कतरों को साफ कर रहा था, मगर बौछार इस कदर तेज़ थी कि लम्हों में शीशा दोबारा पानी से तरबतर हो जाता। आज तो अल्लाह ही करम करे तो घर पहुंच पाएंगे, महरोज़ फिक्रमंदी से सोच रहा था। अम्मी और माँ जी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। उन्होंने शहर से चलते वक्त अहमदपुर में फ़ोन करके बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, शाम तक पहुंच जाएगी। और अब शाम कब की बीत चुकी थी, और अभी उन्होंने बमुश्किल आधा सफ़र तय किया था। इससे तो बेहतर था आज रुक ही जाते, कल सुबह रवाना हो जाते। उसे बार बार अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हो रहा था। वो लाहौर में क्राइम्स ब्रांच में एसपी के ओहदे पर तैनात किया गया था। सरकारी रहायशगाह मिल जाने के बाद वो मुस्तकिलन लाहौर में सेट हो गया था। शादी के बाद अफजा को भी हमरा ले आया था, मगर पाबंदी से हर दूसरे हफ्ते वो अपने आबाई गांव अहमदपुर ज़रूर जाता था। अहमदपुर किसी ज़माने में गांव हुआ करता था, मगर अब जदीद सहूलियात हासिल हो जाने के बाद अच्छे खासे कस्बे में बदल गया था। बिजली, सुई, गैस, टेलीफोन, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट का अड्डा, लड़के और लड़कियों के हाई स्कूल, और अब बाज़ार बन जाने के बाद तो कोई कह ही नहीं सकता था कि ये गांव है। अनकरीब यहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज भी खुलने वाला था। जदीद तर्ज के पक्के मकानात, हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल बाज़ार और दुकानें, चहल पहल ने उसे छोटे मोटे शहर का रूप दे दिया था। हम कब तक घर पहुँचेंगे, आखिरकार अफजा ने लब कुशाई की थी। वो बहुत देर से खामोशी से खिड़की के ज़रिए बारिश का नज़ारा कर रही थी। ये सूरत हाल रही तो शायद सुबह तक भी ना पहुंच पाए। तवील सफ़र और मुसलसल ड्राइविंग ने महरोज़ को झुंझला सा दिया था। उसके चेहरे पर कोफ्त और बेजारी के तासुरात नुमाया थे। अम्मी लोग किस्म किस्म के खाने बनाकर हमारी आमद के मुंतज़िर होंगे। महरोज़ की सोच बार बार अहमदपुर के मकीनों की तरफ परवास कर रही थी। शहरोज़ और फ़ेरोज़ तो फाटक पे नज़रें जमाए बैठे होंगे, और सालेहा
बार बार घड़ी की सुइयां देख रही होगी। सफ़िया भाभी भी अपने बच्चों को दिलासे दे रही होंगी कि अभी कुछ देर में तुम्हारे महरोज चचा टाफियाँ लेकर आ जाएंगे। वो महवियत से अपने घर वालों के तसव्वुराती खाके बना रहा था, ये परवाह किए बगैर कि उसके हमरा बैठी हस्ती अंदेशों के तूफान में घिरकर हरासा हो रही है। अब बारिश के साथ साथ गरज चमक भी शुरू हो चुकी थी। धुंध, रात की तारीकी, मींह की बौछार और सर्दी की शिद्दत से ठिठुरते हाथ पांव महरोज के लिए तादेर ड्राइविंग करना मुमकिन नहीं रहा। हम इस हालत में मज़ीद सफ़र जारी नहीं रख सकते। आखिरकार उसने गर्दन मुड़कर अफजा की जानिब देखते हुए तशवीश से कहा। वो घबरा सी गई थी। ऐसा करते हैं, किसी महफूज जगह पर गाड़ी पार्क करके रात गाड़ी में बसर कर लेते हैं। सुबह बारिश थम जाएगी तो सफ़र शुरू करेंगे। सड़क के बाएं जानिब दरख्तों का एक झुंड सा नज़र आ रहा था। ये जगह इंतहाई महफूज थी। महरोज ने वहाँ तक ड्राइव करते हुए गाड़ी कच्चे में उतार कर दरख्त के नीचे पार्क कर दी। घर वाले बहुत परेशान होंगे, मगर अब क्या किया जा सकता है। महरोज ने इतनी देर के बाद उसे शरीके गुफ्तगू बनाया था। हो सकता है खुद ही ये सोचकर तसल्ली से बैठ जाएं कि इतने तूफान झकड़ों में सफ़र करने की बजाय हम आर्जी तौर पर रास्ते में कहीं पड़ाव कर लिया होगा। वो खुद ही से जवाब बनाकर खुद को उसे मुतमईन कर रहा था। ये जगह कितनी वीरान सी है, मुझे तो डर लग रहा है अगर चोर डाकू आ गए तो। अफजा की खौफजदा आवाज़ सुनकर महरोज ने सहूलत से उसके सेमत देखा। सब्ज़ वेलवेट का कामदार सूट, हल्की फुल्की गोल्ड की ज्वेलरी, सब्ज़ शाल सर पे ओढ़े उसके सफ़ेद गुलाबी रुखसार सर्दी की शिद्दत से सुर्ख हो रहे थे। गहरी चमकदार स्याह मखमूर आंखों में तैरते गुलाबी डोरे किसी को बेईमान कर देने में आमादा कर रहे थे। सफ़ेद गुदास फूल से हाथ आपस में रगड़ती हुई वो घबराई घबराई सी कैफियत में बहुत दिलफरेब लग रही थी। इतने कि किसी भी शरीफ आबिद व जाहिद किस्म के बंदे को बहकने पर मजबूर कर दे। ओह, और वो तो फिर उसका शौहर था, उसके हुस्न के ख़जानों का जायज़ और वाहिद हकदार। ये अलग बात थी कि शादी के 2 माह गुजर जाने के बाद भी वो इन ख़जानों तक रसाई ना पा सका था। वो कुएं के पास पहुंचकर हुनूस प्यासा था। वो उसे उसका हक इस्तेमाल नहीं करने देती थी। जो ही करीब आता किसी न किसी हीले से बदक कर परे हो जाती या रोने लगती। दहशत से बेहोश होने के करीब हो जाती और वो ठंडी सांस लेकर कदम पीछे हटा लेता कि ज़ोर ज़बरदस्ती का तो वो भी कायल नहीं था। वो उसे उसकी रज़ा से पाना चाहता था। तो क्या हुआ तुम्हारे साथ एसपी बहरोज बेग मौजूद है? क्या मजाल है चोरों को करीब भटकने की? हाँ, अगर माहौल से डर लग रहा है तो तुम अकेली तो नहीं हो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे हमरा है। चाहो तो उसकी बाहों में पनाह ले सकती हो। वो इस कदर गहरी निगाह डालकर गोया हुआ था कि इतनी सर्दी में भी अफजा की पेशानी से पसीना फूट निकला था। उसने जल्दी से नज़रें बाहर खिड़की की तरफ घुमा ली। दिल बुरी तरह धक धक करने लगा था। मुझे भूख लग रही है, टिफ़िन करियर पीछे सीट पर रखा होगा, अपने लिए और मेरे लिए खाना निकाल दो। उसके बाद थोड़ी देर के लिए नींद ले लेंगे। अफजा ने खामोशी से पिछली सीट से स्टील का टिफ़िन कैरियर उठा लिया। अच्छा ही हुआ जो चलते वक्त एहतियातन खाना हमरा ले लिया था, वरना सारी रात भूख के मारे आंते कुल हल्ला बढ़ती रहती। खाना खाने के बाद महरोज से अच्छी तरह गाड़ी के अगले और पिछले लॉक चेक किए, फिर अगली सीट फोल्ड करके पीछे जाने के लिए रास्ता बनाया। गाड़ी का हीटिंग सिस्टम बहुत था, मगर फिर भी आखिर दिसंबर की ठिठुरती हुई यकबस्ता रात में ठंडक का तासुर बदस्तूर मौजूद था। आ जाओ तुम भी इधर, अब किसी न किसी तरह रात तो गुजारनी ही है, मिलकर गुजार लेते हैं। वो पिछली सीट पर पाँव सुकेड़ कर दराज हो गया। सोने के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा आरामदेह तो नहीं थी, मगर मौजूदा हालात में इससे बेहतर इंतज़ाम मुमकिन भी नहीं था। सीट ज़्यादा कुशादा थी, इसलिए वह सहूलत से लेट गया था। बस लंबाई के एतबार से थोड़ा सा मसला कर रही थी, मगर बहरहाल सीट पर सुकड़ कर बैठने से तो कहीं बेहतर था ये इंतज़ाम। आप सो जाए, मैं यही ईजी हूँ, उसने आहिस्तगी से कहकर शॉल अपने कंधों पर फैला ली थी। इस तरह अकड़ कर बैठी रहने से रात कैसे कटेगी? सर्दी से ठिठुर जाओगी। उसे बदस्तूर फ्रंट सीट पर बैठा देखकर उससे कदरे तेज लहजे में कहा। अफजा गू के आलम में हाथ मल रही थी। आराम की ज़रूरत तो उसे भी थी, जाहिर है सीट पर बैठे बैठे नींद लेना मुमकिन भी नहीं था। यूँ भी गुज़श्ता 5-6 घंटों से इसी पोजीशन में बैठ बैठकर कंधों के पट्टे दर्द करने लगे थे, मगर इस तरह वो कैसे उसके
قریب جاتی۔ مجھے ویسے بھی نیند نہیں آ رہی۔ اس نے نیند سے بے حال ہوتی کیفیت چھپا کر بہانہ بنایا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں نیند کی طلب اور چہرے کی تھکن سے تاڑ چکا تھا۔ بہانہ نہیں چلے گا، آج شاباش بھائی، جھجک کیوں رہی ہو؟ ہم ایک دوسرے کے لیے غیر تو نہیں ہیں؟ یوں بھی شرح کی رو سے میاں بیوی ایک دوسرے کا اوڑھنا بچھونا ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں چھپی شرارت افزا کو نروس کرنے لگی تھی۔ حیا سے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ میں یہی ٹھیک ہوں، سر جھکا کر اس سے بنا کر جواب دیا۔ جیسے تمہاری مرضی، چند گھڑی آرام حاصل کر لو، بہتر ہوگا۔ جانے کیا بات تھی، جب بھی مہروز اس کے قریب آتا وہ گھبرائی ہوئی وحشت زدہ ہرنی کی طرح بھڑک کر پرے ہو جاتی تھی۔ اس کے قرب سے اس پر نزا کا عالم طاری ہو جاتا۔ جانے کیوں یہ کیفیت وہ خود بھی نہ سمجھ پاتی تھی، بس اچانک ہی سب کچھ ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی قربت برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اسے نزدیک آتے دیکھ کر اس کا رواں رواں نامعلوم سے خوف تلے لرزنے لگتا تھا۔ افزا نے مڑ کر پچھلی سیٹ پر دیکھا۔ مہروز بے فکری سے سو چکا تھا۔ اس سے ماحول کی دہشت کو محسوس کرتے ہوئے ایک ٹھنڈی خوف زدہ سانس بھری اور آگے کی طرف دیکھنے لگی۔ شکر ہے خدایا، میرے بچے خیر خیریت سے گھر پہنچ گئے۔ میں نے ابھی صدیقے کو منڈی بھیجا ہے کالا بکرا لانے کے لیے۔ اپنے بچوں کا صدقہ دوں گی، میرے اللہ پاک نے کرم کیا، ورنہ کل اتنے طوفان میں مکان، درخت اور فصلیں تباہ ہو گئے ہیں۔ یہاں تو کتنے ہی گھروں میں رونا پیٹنا پڑا ہوا ہے۔ ماں جی بار بار پوتے کا سر منہ چوم رہی تھی۔ وہ لوگ اگلے روز دوپہر کو پہنچے تھے۔ یہاں سب کا برا حال تھا۔ فیروز بھائی تو بائک لے کر خود ڈھونڈنے کے لیے صبح روانہ ہو گئے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پریشان بیٹھا تھا۔ ہم نے رات گاڑی میں ہی گزاری تھی، سفر کرنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ صبح اٹھے تو آسمان صاف ہو چکا تھا۔ آپ کو اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ورنہ کسی طرح بتا دیتے۔ میرا دھیان بھی آپ کی طرف ہی تھا۔ ہائے، میرے بچے نے کیسے اتنی قیامت کی سردی میں لوہے کے چھوٹے سے ڈبے میں رات کاٹی ہوگی؟ ماں جی بار بار تڑپ کر کفِ افسوس مل رہی تھی۔ نوٹ کر لے مہروز بھائی، آپ کی اتنی شاندار گاڑی کو لوہے کے ڈبے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ شرارت کا پتلا شہروز اسے برا ماننے کی ترغیب دلا رہا تھا۔ مہروز نے ہنس کر اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ کھونچو، کچھ کرتے بھی ہو یا نری جگت بازی ہی دکھاتے ہو؟ تمہارے پرچے کیسے ہوئے ہیں BSc کے؟ A1 مہروز بھائی، آپ بے شک بھائی جان فیروز سے پوچھ لیں، میں نے کتنی محنت کی ہے اس دفعہ۔ البتہ صالحہ بھی کا حال پتلا ہے، اس بار بھی شاندار نمبروں سے FA میں اڑنے کے چانسز ہیں۔ پچھلے 2 سالوں سے کسی نہ کسی پرچے میں فیل ہو کر اگلے سال کے لیے اپیئر ہو رہی ہے۔ اب تو لاسٹ چانس ہے محترمہ کا۔ شہروز اور صالحہ میں اللہ واسطے کا بیر تھا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے ابا، صالحہ تڑک کر منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ اس بار میں ضرور کلیئر کر لوں گی، دشمن دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اور اس کا اشارہ واضح طور پر شہروز کی طرف تھا۔ اچھا چلو باتیں نہ بناؤ، جاؤ دیکھ کر آؤ تمہاری چھوٹی بھابھی جاگ رہی ہیں یا نہیں۔ امی نے بیٹی کو جھڑک کر کام سے لگا دیے۔ ارے ہاں، بچی کا بخار ٹوٹا یا نہیں؟ ماں جی کو بھی تشویش ہوئی۔ وہ جب آئی تھی تو بخار میں جل رہی تھی اور اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ ارے بچے، اس کی حالت اتنی خراب تھی تو 1-2 روز رک جاتے، ایسی حالت میں اتنے لمبے سفر پر کیوں نکلے؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی ماں جی، رات میں ہی اچانک بخار چڑھا تھا۔ مہروز نے نظر جھکا کر بتایا۔ وہ ابھی اس سوچ سے نکلا تھا کہ وہ اس سے اتنی گریزاں کیوں ہے۔ ساری رات ٹھنڈ میں ایک ہی سیٹ پر بیٹھی رہی تھی، مگر پچھلی سیٹ پر نہیں آئی تھی۔ یہی بے آرامی اس کے بخار کا سبب تھی۔ اس کے اس درجے گریز کا سبب معلوم ہونا چاہیے، وہ سوچے جا رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے اس سے دور بھاگ رہی تھی، حالانکہ وہ مرد تھا، استحقاق رکھتا تھا، طاقت و جرأت کی بھی کمی نہ تھی۔ وہ چاہتا تو گریز کے باوجود سے اسے اپنی طرف مائل کر لیتا، مگر زور زبردستی تو انسان وہاں دکھاتا ہے جہاں اس کے وحشی جذبے بلا کے منہ زور ہو جائیں، یا پھر محبت اور اعتماد میں حد سے گزر جانے کے بعد پیدا شدہ ایک مخصوص بے تکلفی اور مان اس عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ مگر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اپنے اندر کے مرد کے ہاتھوں اتنا مجبور ہرگز نہیں تھا کہ ایک روتی چیختی چلاتی خوف زدہ لڑکی کو جبراً حاصل کرتا۔ ہاں، الجھن اپنی جگہ بدستور موجود تھی۔ وہ اسے چلاتی خوف زدہ لڑکی کو جبراً حاصل کرتا، وہ اسے اس کا جائز حق کیوں وصولنے نہیں دیتی تھی؟ کیا چیز تھی جو رکاوٹ بن کر حائل ہو جاتی تھی؟ پہل وہ اسے فطری حجاب اور شرم سے معصوم کرتا رہا تھا، مگر اب وہ کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اس سے شرماتی نہیں تھی، بلکہ خائف رہتی تھی۔
جہاں وہ قریب آتا اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگتا تھا۔ وہ اس سے خوفزدہ تھی، مگر کیوں؟ وہ اسی کیوں کا جواب معلوم کرنا چاہتا تھا۔ جی ماں جی، اب ان کی طبیعت سنبھل گئی ہے، پہلے سے بہتر ہیں۔ صفیہ بھابھی دودھ اور ابلے ہوئے انڈے کھلا رہی ہیں انہیں، صالحہ نے آ کر رپورٹ دی تھی۔ شکر ہے اللہ کا بچے، تم بھی کھانا کھا کر آرام کر لو، میرے بچے نے رات بھی سکھ سے نہیں کاٹی۔ ماں جی ہمیشہ سے اس کا اتنا ہی خیال رکھتی آئی تھی۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آیا تو گرمی کا فرحت بخش احساس ہوا۔ کمرے میں انگیٹھی دہک رہی تھی۔ سائڈ پر بیڈ میں نیلے رنگ کی رضائی میں افزا دبکی ہوئی تھی۔ انگیٹھی سے کچھ فاصلے پر دو قدیم طرز کی آرام کرسیاں تھیں جن کے سامنے ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے کچھ دیر کے لیے انگیٹھی کے پاس آ بیٹھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، 3 بجے کا ٹائم ہوگا۔ وہ لوگ 12:30 بجے یہاں پہنچے تھے۔ افزا تو آتے ہی بستر پر آرام کے لیے لٹا دی گئی تھی، مگر وہ خاندان برادری کے گھروں میں ملنے منالے نکل کھڑا ہوا۔ پھر واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد اب فراغت نصیب ہوئی تھی۔ تھکن سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ایک لمبی پرسکون نیند لینا چاہتا تھا تاکہ تازہ دم ہو سکے۔ تھوڑی دیر تک جسم میں حرارت جذب کر لینے کے بعد وہ دونوں گرم ہاتھ آپس میں رگڑتا ہوا بیڈ کی طرف آ گیا۔ بیڈ پر جوتے اتارنے کے بعد قمیص کے اوپری بٹن کھول کر خود کو آرام دہ پوزیشن میں لایا اور نیلی رضائی کے دوسرے کونے پر خود کو درست کرتے ہوئے وہ تکیے پر سر رکھ کر دراز ہو گیا۔ اسی لمحے بائیں جانب لیٹی افزا نے چونک کر آنکھیں کھولی تھیں۔ کیسی ہو؟ مہروز نے ایک سادہ نگاہ اپنے بائیں جانب ڈال کر اس کا حال دریافت کیا۔ ٹھیک ہوں، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ اس کی پلکیں کانپنے لگی تھیں۔ اوکے، آرام کرو تم بھی۔ مہروز نے کروٹ بدل کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اس کے جھجکے ہچکچائے نادم سے لہجے میں جانے اپنائیت کی کون سی رمز پوشیدہ تھی کہ وہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں میرے کھانے پینے کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنی طرف سے بڑی سادگی سے سوال کیا تھا، مگر افزا خود کو شرمندگی کے سمندر میں ڈوبتا محسوس کرنے لگی۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ یہ میرا فرض ہے۔ ضرورتیں تو اور بھی ہیں، کس کس کو فرض سمجھ کر ادا کرو گی؟ حقوق و فرائض کا ذکر نہ کیا کرو۔ حساب لگانے بیٹھو گی تو خود کو شرمسار پاؤ گی۔ اس کا لہجہ بہت خشک تھا۔ افزا چپ کی چپ رہ گئی۔ کچھ سوچ کر اس کی مخمور آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے تھے، مگر وہ خود پر قابو پا کے ہونٹ کاٹ کر آہستگی سے رضائی سے نکل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوکلا چھپا کی جمعرات آئی ہے۔ جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس کی شامت آئی ہے۔ صالحہ بچوں کے ساتھ مل کر صحن میں کھیل رہی تھی۔ ارے صالحہ، میں کہتی ہوں کچھ شرم کر لے، یہ تیری عمر ہے بچوں کے ساتھ اچھلنے کودنے کی؟ باز آ جا شرافت سے، ورنہ فیروز سے کہہ کے جوتے لگواؤں گی تمہیں۔ اور مہروز بھی آنے والا ہے، اپنی عصمت مامی کے ہاں گیا ہے۔ اس نے تجھے آسمان سر پر اٹھاتے دیکھ لیا تو خوب خبر لے گا۔ امی صالحہ کے ہاتھوں عاجز آ کر سختی سے کہہ رہی تھی۔ وہ بھی ایک ڈھیٹ تھی، ہنستی ہوئی ڈانٹ کھاتی اپنے کھیل میں مگن تھی۔ چھوڑیں خالہ جی، یہی عمر ہوتی ہے کھیلنے کودنے کی، ساری عیش ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں، اگلے گھر جا کر جب سر پڑتی ہے تو سب عقلیں آ جاتی ہیں۔ صفیہ بھابھی نند کی حمایت میں ساس سے درخواست پیش کر رہی تھی۔ چھوٹی بھابھی جی، آپ کی اداسی کی تصویر بنی ہوئی ہے، مہروز بھائی زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے، کہیں تو بلا لاؤں عصمت مامی کے ہاں سے، کہوں گی آپ کی راج دلاری دلہن آپ کے بغیر بہت بے قرار اور سونی سونی سی لگ رہی ہیں۔ شہروں زمینوں کا چکر لگا کر تھکا ہارا گھر لوٹا تھا، مگر زبان ہمیشہ کی طرح تر و تازہ تھی۔ افزا اس کی چھیڑ خانی پر سرخ سی ہو گئی۔ شرارت نہیں چلے گی؟ اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے شہروز کے کان کھینچے۔ ہائی پلیز چھوڑ دیجیے بھابھی، صرف 2 ہیں، یقین کریں، وہ واویلا مچانے لگا۔ اور جو دوسروں کے کھاتے ہو ان کا کیا حساب کتاب ہے؟ صالحہ کمر پر ہاتھ باندھ کر ٹھیکیداروں کے سے انداز میں کھڑی پوچھ رہی تھی۔ کیا کھاتا ہے دوسروں کا؟ میرا سیدھا سادہ بچہ۔ ماں جی کہیں سے نکل کر آئیں، پوری بات تو نہیں سنی تھی۔ صالحہ کا فکرہ پکڑ کر ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے جھٹ پوتے کی حمایت میں بول پڑی۔ سبھی بے ساختہ ہنس پڑے۔ دوسروں کے کان کھاتا ہے اور کیا؟ صالحہ نے فتویٰ جاری کیا۔ ارے بس کرو، میرے بچے کو لگائی بجھائی کی عادت نہیں،
تم کہو شہروز مہروز تمہارے ساتھ گیا تھا زمینوں پر یا کہیں اور نکلا ہے؟ وہ عصمت مامی کے پاس گئے ہوئے ہیں، ان کی بیٹی عظمت سسرال سے ناراض ہو کر گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہی وٹے سٹے کا چکر، عصمت بھی آج کل اپنی بہو زہرا کو اس کے میکے بھجوانے کا سوچ رہی ہے۔ امی اس کے پاس بیٹھی ہوئی بتا رہی تھی، میں نے پہلے ہی کہا تھا عصمت کہ کچھ دیکھ سوچ کے ہاں کرے عظمت کے لیے۔ ماں جی متاسف ہو کر بولی، یہ رشتہ ایسا ہے کہ نہ بھی بناؤ تو بھی وٹا سٹا بن کے رہتا ہے۔ وہ مزید بولی، پھر ایک کونے میں چپ چاپ سوچوں میں گم بیٹھی افضا کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اے بچی، اللہ تمہیں خوش رکھے، بھاگ لگائے، ایسے کیوں بیٹھی ہو میری جان؟ افضا کے چہرے پر بکھرے اداسی کے رنگ صاف دیکھے جا سکتے تھے، وہ جیسے سارے ماحول سے کٹ کر کہیں اور کھوئی ہوئی تھی۔ یوں ہی ماں جی، اس نے رخ موڑ کر آہستگی سے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے ان کی تسلی کرائی۔ یہاں دل نہیں لگ رہا ہوگا نا؟ ماں جی نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ یوں بھی شہری لوگوں کو گاؤں میں بڑی بوریت محسوس ہوتی ہے، تم نے کہاں دیکھے ہوں گے گاؤں قصبے، ساری زندگی شہر میں گزاری، چھٹیوں میں موڈ ہوا تو باوا انگلینڈ، امریکہ یا دبئی کی سیر کرا لائے۔ ماحول کا فرق بھی تو ہے نا؟ اس اسنا میں مہروز بھی چلا آیا تھا۔ آؤ بھائی، تم کہاں رہ گئے تھے؟ لوگ تمہارے بغیر بڑے بے چین ہو رہے تھے۔ صفیہ بھابھی اور مہروز کی شروع سے آپس میں بہت دوستی تھی، دوستوں کی طرح بے تکلف تھے۔ یوں بھی صفیہ اس کی چچا زاد تھی، مہروز سے عمر میں صرف 1 آدھ سال بڑی ہوں گی۔ اچھا، اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ افضا پر ڈال کر تمسخر سے کہا اور ماں جی کے پاس بیٹھ گیا جو افضا کے دل دہی میں لگی ہوئی تھی۔ نہیں ماں جی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ صفائی دے رہی تھی۔ ارے بچی، تم بھی کیا کرو یہاں، شہر والی باتیں ملتی بھی تو نہیں، یہاں آ کر بے آرام ہی ہوتی ہوگی، تم کہاں عادی ہو اتنی مشکل زندگی کی۔ وہ مہروز کی ماموں ذات تھی اور پھر اکلوتی بھی تھی، باپ نے بڑے نازوں میں پالا تھا۔ اتفاق سے پچھلے سال ان پر فالج کا اٹیک ہوا اور وہ اس قدر گھبرا گئے کہ بیٹی کا گھر آباد کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ انہی ایام میں سلمیٰ اپنے بیٹے ایس پی مہروز کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بھائی شاید اس صاف انکار کر دے۔ کہاں پھولوں میں رہنے والی حسن کی ملکہ افضا اور کہاں دیہاتی ماحول کا پروردہ کام سا ایس پی، مگر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب بھائی نے یہ پرپوزل قبول کر لیا۔ ہاں بھائی، یہ جگہ ان کے لائق بھی تو نہیں ہے، یہاں صرف ہم جیسے عام سے بندے رہ سکتے ہیں، ان کے لیے یہاں مشکلیں ہی مشکلیں ہوں گی، مہروز نے کڑوے لہجے میں کہا۔ افضا کا دل بھر آیا تو اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنے جذبات کی ترجمانی کیسے کرے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میری بہو ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے۔ سلمیٰ نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اتنی دولت، نام، پیسے اور عیش و عشرت کے باوجود کوئی نخرہ، کوئی غرور نہیں ہے میری بیٹی میں، اتنی سادہ سی تو ہے، اتنی نیک طبیعت والی، بس یہ لمبا سفر اسے راس نہیں آتا۔ وہ پھپھو کی شکر گزار تھی جو اس کی حمایت کر رہی تھی، مگر مہروز کا ذہن ایک پوائنٹ پر آ کر رک گیا تھا۔ ضرور یہی بات ہوگی جو یہ مجھ سے اکتائی پھرتی ہے، یہ رشتہ اسے پسند نہیں رہا ہوگا، اس نے گاؤں کی زندگی کے خواب کیا دیکھے ہوں گے، یقیناً کسی میں انٹرسٹڈ ہوگی، مگر ماحول کی خواہش اور مرضی اپنی پسند قربان کر دی۔ بھلا اتنے امیر کبیر لوگوں سے تعلقات کے مقابلے میں اپنے سیدھے سادے ان کلچرڈ سے دیہاتی رشتہ داروں سے کیا لگاؤ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اس رشتہ داری میں کوئی چارم نہیں ہوگا۔ ہاں ضرور یہی بات ہوگی، جبھی کھوئی کھوئی سی رہتی ہے۔ مہروز کے اندر دھواں سا بھرنے لگا، یہ سوچیں بڑی زہریلی اور دل دکھا دینے والی تھی۔ کل شریف چچا کے ہاں نئے دلہا اور دلہن کی دعوت تھی۔ ہر چند کے مہروز نے کہا بھی تھا، چاچی اب تو 2 مہینے گزر چکے ہیں، بڑے پرانے ہو گئے ہیں ہم، رہنے دیں یہ تکلف۔ جگ جگ جیو میرے بیٹے، اے ابھی کہاں پرانے ہوئے ہو، ہمارے وقتوں میں تو سال بھر تک دلہن پاؤں زمین پر نہیں دھرتی تھی، یوں ہار سنگار کیے رکھتی تھی جیسے چوتھی کی دلہن ہو۔ میں نے تو بہت پہلے کا سوچا ہوا تھا دعوت کرنے کا، مگر اللہ بھلا کرے تم دلہن کو لے کر لاہور چلے گئے، جب بھی آئے یا تو دلہن کو ساتھ نہیں لائے یا ایک رات رہ کر اگلے دن واپس ہو گئے، میرے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ اب کی بار 2-4 دن کے لیے تم گھر پر ٹکے ہو تو کیوں نہ اپنے چاؤ پورے کروں۔ چاچی کی اتنی چاہت پر وہ انکار نہیں کر سکا۔ افضا کو دعوت کا بتا چکا تھا، شام کو جانا تھا، بھابھی اسے تیار ہونے کا کہنے آئی تو خود افضا سے پہلے تیار ہو چکی تھی۔ ان کے ہاں رواج تھا نئے دلہا دلہن کے ساتھ اس کے پورے گھر والوں کی بھی دعوت کی جاتی تھی، بچہ بزرگ جوان گھر کے سب افراد نئے جوڑے کے ہمراہ کھانے پر بصد و اصرار بلائے جاتے تھے۔ سو دوپہر کے بعد سے سب ہی اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھے۔
گھر میں رات کے کھانے کی چھٹی تھی۔ یہ کیا، تم نے زیور تو پہنا ہی نہیں، کوئی بھاری سا سیٹ پہنو، نیلے کامدار جوڑے پر بڑا جچے گا۔ صفیہ اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہدایت کرنے لگی۔ مجھے ہیوی زیور پہننے کی عادت نہیں ہے بھابھی، کانوں کی جھمکیاں پہن لیتی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی، یہی تو عمر ہوتی ہے میری شہزادی، بھابھی نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر ہلاتے ہوئے شوخی سے کہا۔ کچھ عرصے بعد ری کرتے چننے مننے آئیں گے تو پھر سارے زیور کپڑے بکسے میں چلے جائیں گے۔ بھابھی پلیز، ان کی شرارتی بات پر وہ حیا سے گلگوں ہو گئی تھی، وہ ہنس رہی تھیں۔ ویسے تمہیں سجنے سنورنے کی ضرورت کیا ہے، ماشاءاللہ سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی ہو۔ ہماری مسکین سے بھائی ایس پی کے ضبط کا امتحان خوب لیتی ہوگی، اتنے جلوے اتنا حسن وہ غریب کہاں تاب لاتا ہوگا۔ کیا برائیاں ہو رہی ہیں میری، چلنا نہیں ہے بھائی؟ وہ فریش سا باتھ روم سے برآمد ہوا تھا۔ ہم لوگ تو تیار ہیں، تمہارا ہی کمرے سے باہر قدم رکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ صفیہ اس کا قافیہ تنگ کرنے لگی۔ دونوں میں بچپن سے انتہا درجے کی بے تکلفی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ بسا اوقات نہ بتانے والی بات بھی ایک دوسرے کو بتا جاتے تھے۔ دیور بھابھی کے رشتے سے زیادہ دوستی اور رازداری کا رشتہ تھا آپس کا۔ کیوں، کمرے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ اس کی شرعی نظروں سے انجان بن کر پرفیوم اسپرے کرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اچھا، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ صفیہ نے آنکھیں نچا کر اپنے پیارے سے دیور کو دیکھا۔ ٹھیک ہے پھر، ہم خاص بات کو ہمراہ لیے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سجی سنوری نیلے جھلملاتے سوٹ میں شعلہ جوالا بنی افزا کا بازو تھام کر مڑنے کو تھی کہ وہ رستے میں آ گیا۔ اب کیوں گولے کی طرح لپکے ہو؟ صفیہ شوخی سے ہنس رہی تھی۔ مہروز کان کھجا کر دزدیدہ نگاہ افزا پر ڈالتے ہوئے بولا، اس کو چھوڑ کے تم بخوشی یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہو۔ واللہ کیا بے مروتی دکھائی جا رہی ہے، کمرہ اور دل آباد کرنے والی کیا آئی ہے، ہم لوگوں کی موجودگی کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی ہے۔ صفیہ اسے جی بھر کے تنگ کر رہی تھی۔ کانٹے کی طرح نہیں، کباب میں ہڈی کی طرح کہو، وہ برجستگی سے بولا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ آئینے کے آگے کھڑا ہو کر بالوں میں برش کر رہا تھا۔ میں بھی تیار ہوں، آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں باہر۔ افزا اس کی نگاہ سے گھبرا کر بھابھی کے ساتھ ہی قدم باہر بڑھانے کو تھی۔ دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ اس بدتمیز کو مزہ چکھانے کے لیے یہی ستم توڑوں گی، مگر مجھے تمہارا خیال آ رہا ہے اتنی پیاری کہ داد بھی تو وصول کرنا ہوگی میاں جی سے۔ چلو، کیا یاد کرے گا یہ ایس پی بھی۔ بھابھی باز نہیں آ رہی تھی، شوخی کا عالم متواتر تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں، ایک ہاتھ سے مڑ کر دروازہ بند بھی کر دیا تھا۔ افسا پزل سی ہو کر کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا باہر کی جانب قدم بڑھائے یا کرسی پر بیٹھ کر مہروز کے تیار ہونے کا انتظار کرے۔ اس اسنا میں مہروز اس کے قریب چلا آیا، دونوں شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا اور بھرپور نظروں سے اس کا دلربا سراپا جانچنے لگا۔ آئیے چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی نگاہ کی تاب نہ لا کر سر جھکا کر بمشکل تمام دھڑ دھڑاتے دل کے ہمراہ گویا ہوئی۔ پہلے مجھ سے اس تیاری کی داد تو وصول کر لو۔ اس کے لہجے سے آنچ آ رہی تھی۔ پھر تمہیں بھابھی کی بات کا مفہوم بھی تو سمجھانا ہے۔ عملاً اس کا معنی خیز لہجہ، نگاہ سے چھلکتی بے باکی اور انداز سے ٹپکتی جرأت افزا کو ہراساں کیے دے رہی تھی۔ رات گئے دعوت سے واپس آئے تو افزا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آتے ہی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جلدی سب کچھ چینج کیا اور مہروز کے آنے سے پہلے ہی رضائی میں گھس کر سوتی بن گئی۔ یہی واحد طریقہ تھا مہروز کی شوخیاں اگلتی گستاخ ارادوں کا پتہ دیتی گرم نگاہوں سے بچنے کا۔ مہروز کل صبح روانگی کا پروگرام بنا رہا تھا، سبھی موقع غنیمت سمجھ کر ساری باتیں آج ہی بتا دینے پر تلے ہوئے تھے کہ کل وہ چلا جاتا۔ کافی تاخیر سے وہ کمرے میں لوٹا تو وہ رضائی تان کر سونے سے شغل فرما رہی تھی۔ مہروز نے قریب آ کر ایک دو بار آوازیں دی، پھر اسے بے سود پڑے دیکھ کر مایوسی سے پیچھے ہٹ گیا۔ سانس روکے پڑی افزا نے کتنی ہی دیر کا روکا ہوا سانس بحال کیا اور آہستہ سے کروٹ بدل لی۔ ماں جی نے صبح اسے افزا کے ارادے سے باخبر کیا تو وہ کتنی ہی دیر حیرانی سے ان کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ افزا کہہ رہی ہے وہ کچھ دنوں کے لیے یہیں رہنا چاہتی ہے، ایسا کرو تم اسے یہاں ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، اگلے ہفتے آؤ گے تو ساتھ لے جانا، اس بہانے ہمارے بھی ارماں پورے ہو جائیں گے، تمہاری دلہن کو اس آنگن میں چلتے پھرتے دیکھنے کا خواب پورا ہو جائے گا۔ مگر وہ یہاں رہ لے گی؟ وہ ہنوز بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بھلا اتنی نازک طبع شہری ماڈرن کلاس سے تعلق رکھنے والی پڑھی لکھی لڑکی اس پسماندہ سے قصبے میں ہفتہ کیسے بسر کر سکتی تھی؟ اس نے خود شوق سے ارادہ بتایا ہے، اسے چاؤ ہے یہاں کی زندگی دیکھنے کا، اپنی خوشی سے رہنے کو تیار ہے، تمہیں اعتراض ہے کیا؟ نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولا، اگر شوق سے رک رہی ہے تو ضرور ٹھہر جائے۔ وہ سفری بیگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر
ملنے ملانے کی غرض سے اندر آیا۔ سب سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ صفیہ بھابھی اس کی نظروں کا مفہوم پا کر بولی، وہ میرے کمرے میں پپو کو سلا رہی ہے۔ مہروز بھابھی کا نظر سے شکریہ ادا کرتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ شریر سے پپو کو تھپکیاں دے کر سلا رہی تھی۔ آہٹ پر مڑی اور اسے موجود پا کر اس کے چہرے کا رنگ متغیر سا ہونے لگا۔ کیا اس درجہ ڈر لگتا ہے ہم سے کہ ہمارا چلنا دوبر ہو گیا ہے؟ وہ مقابل آ کر بغور اس کا چاند سا روشن چہرہ دیکھتے ہوئے متبسم سا پوچھ رہا تھا۔ افسا نے گھبرا کر سر جھکا لیا اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں الجھا کر اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی بڑی گستاخی تو نہیں کی تھی جو دوری کی سزا دینے پر آمادہ ہو گئی ہو۔ مہروز کا ذومعنی کھلکھلاتا بارافتہ پیوستہ انداز گفتگو اس کے حواس مختل کیے دے رہا تھا۔ وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ مہروز اس کے یہاں قیام کے فیصلے کا پس منظر سمجھتا تھا۔ یقیناً اس کی بہکی بہکی حرکات سے خوف زدہ ہو کر یہ ارادہ باندھا تھا۔ مہروز اس کی پزل سی کیفیت سے بہت لطف لے رہا تھا۔ بولو نا، مجھ غریب پر اتنا ظلم کیوں کر رہی ہو؟ اتنا بھی نہ ستاؤ۔ وہ شریر سے انداز میں اس کا حیا سے بوجھل ہوتا سر جھکا ہوا سر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اڑے اڑے حواس مجتمع کرتے ہوئے کمرے سے نکلنے کو تھی کہ مہروز اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خدا حافظ نہیں کہو گی؟ ان معنی خیز نظروں کے بارافتہ شرارے اسے جھلسائے دے رہے تھے۔ خدا حافظ، وہ مشکل تمام آہستگی سے کہہ کر جانے کو پر تولنے لگی۔ اس قدر روکھا پھیکا خدا حافظ اسے جیسے سخت افسوس ہوا۔ بھئی اچھی بیویاں تو سنا ہے بڑے لاڈ پیار اور والہانہ انداز میں شوہر کو خدا حافظ کہا کرتی ہیں، لگاوٹ کا اظہار کرتی ہیں، جلدی آنے کا وعدہ لیتی ہیں، اس کے پیار کے ستارے آنچل میں بھرتی ہیں۔ مہروز کے گمبھیر ذومعنی لہجے میں چھپی شوخی اور نظروں کی سرکشی افزا کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل کرنے لگی۔ اس کی رگ رگ میں حیا سے حشر برپا ہونے لگا تھا۔ آپ مجھے اتنا کیوں ستاتے ہیں؟ وہ روحان سے انداز میں شکایتی نگاہ ڈال کر آخرکار دھیرے سے کہہ اٹھی۔ ہم آپ کو ستاتے ہیں؟ واللہ اس سے بڑھ کر عظیم بہتان ہم پر کوئی بھی نہیں لگا ہوگا، یعنی کہ ہم ہی ستم بھی سہیں اور ہمیں ہی ستم گھر بھی بنایا جائے۔ واہ واہ صاحب، خوب انصاف ہے آپ کا۔ ارے بی بی، ہم تو خود آپ کی نظر کرم کے محتاج ہیں، اشارہ ابرو کے غلام ہیں۔ دیکھ لو، دل کے مچلتے تقاضوں پر بند باندھ کر ہنوز پابندے ضبط کھڑے ہیں۔ اوفو، مہروز کی نگاہ میں جیسے جذبات کے الاؤ دہک رہے تھے۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل بھاگی تھی۔ اس کی حیادار فطرت اس سے زیادہ تاب نہیں لا سکتی تھی۔ اوہو، کہاں بھاگ رہے ہیں لوگ؟ غریب پردیسیوں کو ستایا جا رہا ہے، بری بات مجازی خدا کو تنگ نہیں کرتے۔ اور افزا ایک بار پھر لال و لال ہونے لگی۔ وہ تو صفیہ بھابھی بھی بے باکی میں کچھ کم نہ تھی، اور اگلے پورے ہفتے میں انہوں نے اسے مہروز کے حوالے سے چھیڑ چھیڑ کر ناک میں دم کر دیا تھا۔ مہروز کی غیر موجودگی میں کسر پوری کر رہی تھی۔ وہ ان کی کھلی ڈلی گفتگو کے جواب میں حیا سے ساکت بیٹھی سمٹی سمٹی سے ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ بھابھی اس کی کمزوری سے واقف تھیں، سو اور بڑھا چڑھا کر فکریں کستی، شرارتیں کرتی تھیں۔ ایک ہفتہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ احمد پور میں دلچسپی کے اتنے سامان تھے کہ بوریت اس کے پاس بھی نہ پھٹکی تھی، بلکہ مہروز کی 24 گھنٹے وجود کا احاطہ کرتی گہری نظروں کے حصار سے دور رہ کر وہ خود میں حد درجہ خوشگواریت، تازگی اور اعتماد محسوس کرنے لگی تھی۔ مہروز کا قرب اسے مرجھا دیتا تھا۔ اس کی استحقاق بھری نگاہ اس کے وجود میں کرنٹ دوڑا دیتی تھی۔ اس کا لمس اسے وحشت زدہ کر دیتا تھا، حالانکہ وہ خود پر کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی۔ چاہتی تھی کہ مہروز کو انکار نہ کرے، مزاحمت نہ کرے، مگر جیسے کوئی نادیدہ احساس اسے کچوکے لگانے لگتا تھا، وہ اپنی کیفیت کے ہاتھوں خود پریشان ہو جاتی تھی۔ کوئی خوف تھا، کوئی وحشت زدہ احساس، کوئی اذیت ناک روگ جو اچانک پھڑک اٹھتی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا تھا وہ خود نہیں جان سکی تھی، مگر یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ چاہتی بھی تو مہروز کے لیے جسم و جاں کے دریچے وا نہیں کر پاتی تھی۔ کوئی تھا جو درمیان میں موجود تھا۔ کون؟ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مہرو چچا آ گئے، ہرا! پپو اور گڈو نے شور مچا مچا کر صحن سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ جو صحن میں برپا شور شرابے کو سن کر دوپہر کی نیند لیتے ہوئے اپنی جھونک میں اٹھ کر ادھر آئی تھی، ٹھٹھک کر رک گئی۔
کیا حال ہیں؟ اس نے سلام کرنے میں پہل نہ کی تو مہروز خود ہی آغاز کرتے ہوئے بھرپور نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سوتے سے اچانک بیدار ہوئی تھی، آنکھوں میں کچی نیند سے جاگنے کا گلابی خمار، سیاہ چمکیلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکے سبز اور سرخ پرنٹ کے کاٹن کے ملگجے سے سوٹ میں وہ بے خبری میں بغیر دوپٹے کے باہر چلی آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بچوں میں صحن میں کھیلتے ہوئے لڑائی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہوں، وہ نظر چرا کر گھبراہٹ کے عالم میں بولی۔ مہروز پولیس یونیفارم میں پی کیپ پہنے ہوئے بڑا باروب اور کڑیل جوان لگ رہا تھا۔ پھر مہروز بچوں کو گود میں لے کر گالوں پہ پیار کرنے کے بعد نیچے اتار کر اس کی طرف چلا آیا۔ بچے چاکلیٹ اور ٹافیوں کے پیکٹ کھولنے میں مگن تھے۔ افزا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ افزا چاچی، آپ کو بھی چاچا پیار کرنے کے بعد چاکلیٹ اور ٹافیاں دیں گے؟ دیکھیں، ہمارے لیے بھی لائے ہیں۔ پپو نے بڑی معصومیت سے افزا کے سٹ پٹائے ہوئے انداز دیکھ کر گویا اپنی دانست میں اسے تسلی کرائی تھی۔ مہروز وہیں رک کر ٹھٹک کر ایک لمحے کو بچے کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ سبحان اللہ! مہروز ایک دم ہنس دیا۔ یار، تو اپنا بھی استاد ہے پپو، کچھ عقلیں اپنی چاچی کو بھی سکھا دیا کر۔ کیا خیال ہے بھائی؟ چاکلیٹ تو تمہیں بھی بہت پسند ہے اور میرے پاس ابھی 2 پیکٹ بیگ میں مزید پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے حصول کے لیے پپو کی آزمودہ ترکیب استعمال کرو تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسے مہروز کی مسکراتی نظروں سے حیا آنے لگی۔ سرخ چہرہ لیے غیر محسوس انداز میں وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ ماں جی اور امی کدھر ہیں؟ مہروز نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ کے گاؤں میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، ادھر گئی ہیں، شام تک آئیں گی۔ اور صفیہ بھابی؟ وہ عصمت ممانی کے ہاں گئی ہیں، عظمت نے بلاوا بھیجا تھا۔ وہ تفصیل بتا کر یہاں سے کھسکنے کو تھی کہ وہ اس کا ارادہ جان کر راستے میں آ گیا۔ پھر تو آپ سے اچھی طرح ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو ہی افزا مڑنے لگی تو مہروز نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ حیا سے مڑنے والی ہو گئی تھی۔ بچوں، تم لوگ ادھر صحن میں کھیلو، باہر نہیں جانا، ہم ادھر کمرے میں ہیں۔ وہ بچوں کو کھیل میں مگن دیکھ کر ہدایت دیتا ہوا یوں ہی اسی طرح اس کا بازو تھامے کمرے میں چلا آیا اور آتے ہی بیڈ کی طرف لے گیا۔ بیٹھو جانم، ذرا تم سے بھی گپ شپ ہو جائے، تمہاری صورت دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھیں۔ وہ اسے بیڈ پر گرا کر دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ بہت تڑپاتی ہو تم۔ اس کی مخمور نظریں افزا کے ہوشربا حسن کی بھول بھلیوں میں گم تھی۔ کیا ملتا ہے تمہیں مجھے سے ترسا کر؟ بولو۔ گرم گمبھیر سے گوشیاں افزا کی سماعتوں کو جھلسائی جا رہی تھیں۔ چھوڑیے مجھے پلیز۔ وہ اس کے نگاہ و دست کے بہکے انداز محسوس کرتے ہوئے بکھرے ہوئے حواس لیے گزارش کر رہی تھی۔ کبھی اسے ایک سڑے ہوئے جملے کے علاوہ بھی کچھ بول دیا کرو، مہروز نے اس کی ناک کی پھنک چھوتے ہوئے پیار سے بالوں کی لٹ کھینچ کر کہا تھا۔ مہروز کے جنوں خیز تیور اور دیوانہ پن اسے سہمائی ڈال رہا تھا۔ چھوڑے نا پلیز، وہ مہروز کے آہنی ہاتھوں سے الجھتی ہانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مسلسل جد و جہد اور بے بسی نے چہرے پر روحاں سے تاثرات ثبت کر دیے تھے۔ مہروز اس کی بے ضرر اور بچکانہ مزاحمت پر محظوظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا والی وارث، تمہارا مالک، تمہارا سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ یہ پھولوں جیسے ہاتھ، تمہاری ہنسی، تمہاری محبت، حتیٰ کہ تمہارے یہ آنسو بھی میرے ہیں۔ مہروز نے اپنی مضبوط انگلیوں سے اس کے آنسو چن لیے۔ وہ اس کے بہت قریب جھکا ہوا ہولے ہولے عالم بے خودی میں بھاری مخمور سے لہجے میں التجا کر رہا تھا۔ افزا کو لگا جیسے وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں چٹک کر ٹوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو کر فضاؤں میں بکھر جائے گی۔ جو مہروز کے جذباتی انداز شدت اختیار کر رہے تھے، اسی رفتار سے افزا کے حواس اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ برسوں پہلے کے کچھ نامانوس سے اذیت ناک احساسات تصور کی دہلیز پار کرنے لگے تھے۔ کسی کے کھردرے تند وحشی ہاتھوں کا شفاق اور بے رحم لمس اور خوف و اذیت کی انتہا کو چھو کر افزا کا بے ہوشی کی سرحد میں چھونا۔ او خدایا، اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چھوڑ دو مجھے، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ اگلا لمحہ قیامت کا تھا۔ افزا کی دیوانہ وار ہذیانی چیخوں سے سارے گھر کی فضائیں جھنجھنا اٹھی تھیں۔ مہروز نے گھبرا کر فوراً اسے چھوڑ دیا۔ اگلے ہی لمحے دروازے پر تابڑ توڑ دستکیں ہو رہی تھیں۔ ماں جی، امی اور صفیہ بھابی اس کی چیخیں سن کر ہول کر کمرے کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ وہ ابھی واپس آئی تھیں۔ گاؤں سے لاہور واپس آئے بھی ایک عرصہ بیت گیا تھا۔ مہروز کی مصروفیات کا حالت تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ صبح کا نکلا شام گئے گھر لوٹتا تھا، مگر افزا کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہی گپ چپ سی سرد و سپاٹ چہرے والی خوف زدہ لڑکی کا روپ دھارے ہوئے تھی۔ پہلے پہل مہروز میں روتن اس سے 2 4 باتیں کر لیا کرتا تھا،
مگر اب تھک ہار کر وہ بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا۔ اس روز احمد پور میں اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ سنجیدگی سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ افضہ کے ساتھ کچھ ذہنی یا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ وہ دوبارہ اس سے بے تکلف نہیں ہوا تھا۔ اگلے روز اس کی حالت سنبھل جانے کے بعد اسے لے کر لاہور چلا آیا تھا۔ گاؤں میں تو گھر والوں کے طفیل 2-4 باتیں یا 2 گھڑی کی قربت نصیب ہو جاتی تھی، مگر یہاں دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق ہو کر رہتے۔ افضہ الگ کمرے میں سوئی تھی۔ مہروز ڈیوٹی سے لوٹتا تو بوڑھی ملازمہ ثریا اس کے لیے کھانا لگا دیتی۔ افضہ کا موڈ ہوتا تو ٹیبل پر آ جاتی، ورنہ اپنے کمرے میں منگوا لیتی تھی۔ کھانا کھا کر مہروز اپنے بیڈ روم میں آ جاتا، ٹی وی دیکھتے ہوئے یا فائلوں کا مطالعہ کرتے کرتے تھک کر لائٹ آف کر کے سو جاتا۔ بس یہی معمولات تھے دونوں کے۔ اس روز وہ کچھ جلدی آ گیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، عجیب کسل مندی سی چھائی ہوئی تھی، شاید فلو کی آمد تھی، ٹمپریچر بھی ہو رہا تھا۔ ثریا اس کی ہدایت پر چائے بنا کر لائی تو صاحب کا بغور جائزہ لیتی ہوئی ہمدردی کے مارے بیگم صاحبہ کے پاس چلی آئی۔ وہ جی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ مناسب سمجھے تو ان کا حال پوچھ لیں، ان کے پاس 2 گھڑی کو بیٹھ جائیں، میرے بیٹے کو گاؤں جانا ہے اپنی دادی کی خبر لینے، وہ میں آج جلدی گھر جانا چاہتی ہوں، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ افضہ مہروز کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گئی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا؟ اسے قدرتی طور پر تشویش ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، وہ آہستگی سے چپل پاؤں میں ڈالتے ہوئی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام کے سائے گہرے پڑتے جا رہے تھے، وہ باہر کوریڈور کی لائٹس جلا کر ہچکچاتے ہوئے مہروز کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ مہروز چت بستر پر دراز تھا۔ گرمی کا احساس اس قدر شدید تھا کہ شرٹ اتار کر سائیڈ پر ڈال دی تھی۔ چہرہ تمتما رہا تھا، توانا کسرتی گندمی رنگت والے طاقتور بازو سینے پر باندھے، آنکھیں بند کیے نڈھال سا پڑا ہوا تھا۔ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ افضہ دھڑکتے دل سے ہولے ہولے قدم اٹھاتی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بڑی ہمت کر کے مخاطب ہوتے سمے افضہ بڑی بری طرح بوکھلا رہی تھی۔ مہروز نے آنکھیں کھول کر متحیر نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ گھبراہٹ اور سازیمگی کا اشتہار بنا ہوا تھا، پلکیں تیز تیز جھپکاتی، انگلیاں مروڑتی وہ اپنے نروس ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ کچھ چاہیے تو نہیں؟ اسے تادیر خاموش نظروں سے جائزہ لیتے دیکھ کر وہ بمشکل کہہ پائی۔ مہروز نے ایک گہری سانس لے کر چپتی ہوئی کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا دے سکتی ہو تم مجھے؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ افضہ جلدی سے نگاہ کترا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ بے بسی کے مارے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے رگڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے چمکدار پانی کو دیکھ کر مہروز کا دل پسیج گیا۔ قدرے نرمی سے گویا ہوا بیوقوف، خود بھی کبھی کچھ سمجھ لیا کرو، میرا سر دبا دو، بہت درد ہو رہی ہے۔ افضہ کی روح فنا ہونے لگی۔ اس کے بستر کے سرہانے بیٹھتے ہوئے وہ پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ٹھنڈے یخ ہاتھ گرم دہکتی ہوئی پیشانی سے چھوئے تو ٹھنڈک کی فرحت بخش لہر مہروز کے اندر تک سرایت کر گئی۔ وہ اپنی طرف سے پورا دباؤ ڈال کر سر دبانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی پسینے میں بھیگی نم آلود انگلیوں کا نرم گداز لمس مہروز کو پھولوں سے بھی سبک تر محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے کوئی ریشمی کپڑا پیشانی سے مس کر رہا ہو۔ مہروز کے بھرپور وجود کی حد درجہ قربت کی تپش افضہ کے جسم و جاں میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک مہروز بے حس و حرکت آنکھیں بند کیے دونوں بازو سینے پر باندھے اس کے نازک ہاتھوں کی اپنے سر اور پیشانی کے آس پاس حرکت محسوس کرتا رہا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ایک ہاتھ اپنے پر حرارت مضبوط مردانہ سینے پر رکھ لیا۔ اس کے لمس میں محبت اور اپنائیت کی گرمی تھی۔ افضہ کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا، یوں لگا جیسے ننگی تاروں پر ہاتھ پڑ گیا ہو۔ ایک جھٹکے سے ہاتھ کھینچا تھا، چھوڑیے مجھے، مگر اس کے احتجاج کے جواب میں ادھر سے جیسے ایک طوفان سا ابل پڑا۔ تڑاخ تڑاخ تڑاخ، طاقتور وحشی ہاتھوں کے زناٹے دار تھپڑ اس کے گلاب رخساروں کو لہو رنگ بنا گئے تھے۔ اس کا مسلسل انکار، گریز اور مزاحمت مہروز کی انا پر بھاری پتھر کی طرح آ کر لگتا تھا۔ وہ ضبط کرتا رہا تھا، مگر کب تک؟ کبھی تو پیمانہ چھلکنا ہی تھا۔ وہ گزشتہ 4 ماہ سے اس کی توہین کر رہی تھی، اس کی خودداری اور عزت نفس پر حملہ کر رہی تھی، اس کی انا اور غیرت پر کوڑے برسا رہی تھی۔ جب جب بھی وہ اس سے اپنا آپ چھڑاتی، مہروز ذلت کے احساس سے جنونی سا ہونے لگتا تھا، مگر پھر بھی اپنا جنون اس پہ چھپائے ہوئے تھا، درگزر سے کام لے کر اسے چھوڑ کر الگ ہو جاتا۔ مگر اب تو انتہا ہی ہو گئی تھی، 4 ماہ کم تو نہیں ہوتے۔ اگر تمہیں اتنا ہی ناگوار خاطر تھا یہ بندھن، تو اپنے باپ کے حکم کے آگے سر کیوں جھکایا تھا؟ بول دیا ہوتا
کہ تمہیں کوئی اور شخص پسند ہے؟ تمہیں میرا ساتھ قبول نہیں؟ مجھے کیوں عالم برزخ میں پہنچا رکھا ہے؟ اس کی آتش فشاں کی مانند پھٹ پڑنے پر افزا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ڈرے ڈرے خوف زدہ انداز میں تھر تھر کانپتی ہوئی ایک ٹک اس کی غضبناک صورت دیکھتی رہ گئی۔ ایک ثانیے کو جیسے وہ پتھرا سی گئی۔ اتنا کبھی اور صریحاً جھوٹا الزام مہروز کے لہجے میں چٹختے انگارے افسا کی روح کو جھلسا گئے۔ یہ غلط ہے، وہ بھرائے ہوئے اٹکتے کمزور لہجے میں احتجاجاً دبے انداز میں چیخ پڑی۔ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ وہ بلک پڑی۔ میری کوئی پسند نہیں تھی، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ وہ رو رو کر صفائیاں دے رہی تھی، آنکھوں سے جھڑی ہی لگ گئی تھی، گویا مہروز کتنی ہی دیر بت بنا اسے آہوزاری کرتے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے دیکھتا سوچتا رہا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ کیسے ہو گیا تھا؟ وہ پشیمان سا اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گیا، پھر فکر مندی سے انگلی کن پٹی پر بجاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ معاملہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ اگر اسے کوئی پسند نہیں تھا، اگر وہ شہری زندگی پر گاؤں کی زندگی کو ترجیح دیتی تھی، پھر وہ اپنی رضا سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ اگر وہ موجودہ صورتحال میں خوش تھی تو پھر یہ کیا تھا؟ وہ گریز، دوری، محرومی۔ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ کہیں اس رد عمل کے پیش نظر کوئی ماضی کا واقعہ تو نہیں؟ اس کا خیال جانے اسے کہاں کہاں تک بھٹکا رہا تھا۔ کمزوری اور نکاہت نے اس کے تھکے ہوئے پسمردہ اعضاء پر مزید بوجھ بڑھا دیا تھا۔ جانے کب یوں ہی خود سے الجھتا وہ غنودگی میں چلا گیا۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا جب اپنے پاؤں پر ٹھنڈے ٹھنڈے شبنمی لمس کو محسوس کرتے ہوئے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ پھر جیسے وہ ششدر سا رہ گیا۔ افزا اس کے پاؤں پر سر رکھے پشیمانی سے آنسو بہا رہی تھی۔ افزا، مہروز کے دل سے ساری بدگمانیاں جاتی رہیں۔ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا حماقت ہے افزا؟ اس نے اس کے مرتعش وجود کو ہاتھوں سے سہارا دیتے ہوئے نرمی سے اٹھایا۔ لہجے میں حلاوت تھی۔ مہروز! افزا بلکتے ہوئے ایک دم ٹوٹ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ میری جان، میری زندگی! مہروز نے اسے اپنے پرحدت سینے سے بھینچ لیا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف اس کا محبوب شوہر تھا، اس سے پیار کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، اس پر جان نچھاور کرنے والا۔ بری بات، اس طرح نہیں روتے۔ اس کے گالوں پر چپکی بھیگی لٹیں ہٹاتا ہوا وہ بہت محبت سے بولا تھا۔ میں کیا کروں مہروز؟ میں بہت بے بس ہوں، یقین کیجیے۔ بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا اشکوں سے تر چہرہ اس کے سینے سے رگڑا۔ یہاں اس کی پرتابش گرفت میں کتنا سکون اور تحفظ تھا، مگر ایک روح فرسا تصور قربتوں کے آس پاس آ کر بھٹکا دیتا تھا۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، آپ کی چھایا میں سکون کی نیند لینے کی تمنا رکھتی ہوں، مگر جوں ہی میں آپ کی طرف بڑھتی ہوں کوئی بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا احساس میرا دامن پکڑ لیتا ہے جس کی بھیانک تصویر مجھے لرزا دیتی ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے مہروز، مجھے احساس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو کتنی تکلیف اور کوفت اٹھانا پڑتی ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے، مگر اس کے روحان سے انداز پر بے ساختہ مہروز کو پیار آنے لگا۔ ٹیک اٹ ایزی مہروز نے اس کی ریشمی زلفوں کو سہلاتے ہوئے شیریں لہجے میں تسلی دی۔ غلطی تو مجھ سے بھی ہوئی ہے، مجھے تمہارا مسئلہ اور تمہاری ذہنی کیفیات کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ بیوی کی اپنی رضا بھی تو شامل ہونا چاہیے۔ شادی محض ایک فریق کی جذباتی تسکین کا سبب نہیں ہوا کرتی، دوسرے فریق کی خوشی، رضا اور سپردگی بھی برابر اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ تمہارے گریز میں تمہاری ارادی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تمہارے لاشعور میں کلبلاتی کوئی اذیتناک بات رکاوٹ بن کر راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے ایک جاننے والے بہت اچھے ماہر نفسیات ہیں، ڈاکٹر واسطی۔ میں کل ان سے رابطہ کرتا ہوں تو میرے ساتھ چلنا، وہ اس نفسیاتی گرہ کو کھولنے میں ہماری مدد کر سکیں گے۔ مہروز رسانی سے بول رہا تھا۔ افزا کے اندر اطمینان کی لہریں معتزن ہونے لگی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست بھی تو ہوتے ہیں۔ سوری یار، میں اس نکتے کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ پہلے شناسائی، پھر دوستی اور پھر پیار و محبت سے گزر کر جسمانی وابستگی کی باری آتی ہے۔ واقعی مجھے ذرا صبر و تحمل سے اور ضبط سے کام لینا چاہیے تھا۔ مہروز شرمندہ اور نادم سا تھا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں مہروز؟ وہ خفت اور ملال سے سر جھکائے دھیرے سے کہنے لگی۔ اپنے فرائض سے پہلو تہی تو میں کر رہی ہوں۔ شرع کی روح سے جو بیوی شوہر کے بلاوے پر انکار کرتے، فرشتے ساری رات اس پر لعنت ملامت بھیجتے رہتے ہیں، اور میں… وہ پھر سسک پڑی۔ مہروز اسے حوصلہ دیتے ہوئے تھپکنے لگا۔ تم کون سا جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہو؟ غلطی کا احساس و ادراک تو بذات خود ایک نیک فعل ہوا کرتا ہے۔ تم اپنے فرائض سے باخبر ہو، مگر اپنی جگہ مجبور ہو۔ کسی کی مجبوری سے کھیلنا انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کی محبت، قربت اور والہانہ پن سے معمور تھے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب افزا کو فوراً ہی اپنی کوتاہی کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک تو بیچارے اتنے بیمار ہیں، اوپر سے میں انہیں پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہوں۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ اب کافی بہتر ہوں، فکر نہیں، کھلو، چلو آرام سے آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔
مہروز نے سامنے لگے وال کلاک پر سوئیاں 3 اور 4 کے درمیان گردش کرتے دیکھ کر پرخیال انداز میں کہا، اور عین اسی لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ وہ بیڈ پر ایک دوسرے کے کتنے نزدیک ہیں، حد سے سوا کربتوں کی زد میں ہیں۔ وہ مہروز کے بازوؤں میں قید تھی۔ مہروز کی گرفت میں جذباتیت کی شدت کی بجائے خلوص کی گرمی، اپنائیت کی نرمی اور دوستانہ لطافت تھی۔ اسی لمحے دونوں کی نظریں ملی، ایک میں شرارت تھی اور دوسرے کی نگاہ میں شرمیلی کیفیت ڈول رہی تھی۔ افزا نے سٹپٹا کر پلکیں گرا لیں۔ مہروز ہنس پڑا اور پھر شوخی سے اس پر جھکا۔ جی نہیں، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ افزا نے لجا کر اس کے سینے پر ہلکا سا گھونسا مارتے ہوئے اسی کے وجود میں اپنا آپ چھپا لیا۔ اسے کہتے ہیں لو اپنے آپ دام میں صیاد آ گیا۔ وہ دانستہ اس کو تنگ کر رہا تھا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ یقیناً مجھ پر ظلم نہیں کریں گے، وہ مخمور آنکھیں گھماتے ہوئے ناز سے بولی۔ اور جو ظلم تم مجھ پر روا رکھے ہوئے ہو اس کا حساب کون دے گا؟ جادوگرنی ہو پوری۔ مہروز نے اس کی ناک کھینچی۔ کیسے مجھ پر قبضہ کیے بیٹھی ہو؟ لوگ ایس پی مہروز بیگ کی آواز سن کر دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، اس کے روبرو تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر گھر میں ایک چھوٹی سی کان سے بنی سفید و گلابی گڑیا نے مجھے قید کر رکھا ہے، اس کے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ مہروز کا بے خود و بارافتہ لہجہ کانوں میں رس ٹپکا رہا تھا۔ افسا جیسے سانس روکے اس کا ایک ایک لفظ امرت سمجھ کر سماعتوں میں انڈیل رہی تھی۔ مہروز، اس نے بڑے دل کھینچ لینے والے انداز میں پکارا تھا۔ لہجے میں کھوئی کھوئی سی کیفیت نمایاں تھی، یوں جیسے کچھ سوچ رہی ہو کہ سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اتنے فراخ دل، نرم خو، خیال رکھنے والے اور مہربان۔ دیکھو، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس نے تدبر سے سمجھایا، اس لیے حتمی طور پر کوئی رائے دینا ممکن نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے تمام عورتیں تمہاری طرح کی نہیں ہوتی، اپنے ہی سائز سے گھبرانے اور شرمانے والی، سادہ دل اور بھولی بھالی۔ مہروز نے پرشوق نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ تاب نہ لا کر اپنی گداز ہتھیلیاں اس کی شوخ آنکھوں پر رکھ کر شرماتے ہوئے گویا ہوئی، آپ مجھے اس طرح نہ دیکھا کریں۔ بڑا سمٹا سمٹا سا انداز تھا۔ مہروز کو اس کے لجانے کی یہ ادا بہت بھائی۔ وہ گنگناتے ہوئے لطیف سی شرارت کر گیا۔ وہ یکدم لال ہو گئی۔ آپ بہت وہ ہیں، اسے ٹوٹ کر حیا آنے لگی۔ مہروز کی نظریں بھی تو بہت سرکشی سے اس کے ہوشربا نقوش میں الجھ رہی تھیں۔ وہ اس کی نگاہ کے اس تاثر پر بہت گھبرا رہی تھی۔ پتہ ہے تمہیں دیکھ کر میرا دل کیا چاہتا ہے؟ وہ دلچسپی سے اس کے حجاب سے گلگوں ہوتے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ وہ حواس کھونے لگی تھی۔ جی چاہتا ہے تمہیں اپنے من میں چھپا لوں، اپنے دل میں بند کر کے سینے کے صندوق پر تالا لگا دوں، تاکہ تمہیں میرے علاوہ کوئی نہ دیکھ سکے، کوئی نہ چھو سکے۔ اس کی شدتیں، اس کی بے قراریاں افزا کے دل کی دنیا تہو بالا کیے دے رہی تھیں۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، حواس ٹھیر ہونے لگے تھے۔ اس کی محبت اور مجنونانہ بارافتگیوں نے اس کے اوسان خطا کر ڈالے تھے۔ رگ و پے میں حیا آمیز خوف کا بھونچال سا آ گیا تھا۔ اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے کہ مصداق اس کا واقعتاً دم نکلا جا رہا تھا۔ دھڑکنوں میں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ وہ پریشان سے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں کی دیوانگی سے خوف زدہ ہونے لگی۔ مہروز کو ہوش آ گیا، وہ اس پر کتنا اعتبار کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ضبط و برداشت کی معترف تھی، اور وہ چند لمحوں کے فسوں میں گم ہو کر اس کا اعتماد پارا پارا کرنے لگا تھا۔ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو افزا۔ یکلخت مہروز نے اپنے بازو ہٹا لیے۔ اسے اپنے اندر کے مرد سے ڈر لگنے لگا تھا۔ رات کا پچھلا پہر اور اس درجہ یکجائی کے دوائی حرف غلط کی طرح مٹ گئی تھی۔ جاؤ افزا، وہ پوری طاقت صرف کر کے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کروٹ لے کر اوندا لیٹ گیا۔ اس کا لہجہ مرتعش سا تھا۔ افزا اڑے اڑے حواس مجتمع کرتی ہوئی بمشکل تمام لرزتے قدموں سے دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ اس کے بال بکھر سے گئے تھے اور چہرہ انجانی تپش سے جل رہا تھا۔ پورا جسم یوں دہک رہا تھا جیسے بھٹی میں جھونک دیا گیا ہو۔ مہروز صاحب، میں ان کی کیس ہسٹری مکمل کر لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کے لاشعور میں کوئی ایسا تکلیف دہ مٹیریل چھپا ہے جس کی چبھن ان کی ازدواجی زندگی میں زہر گھول رہی ہے۔ جب تک اس اذیت ناک احساس کا لاشعور سے نکل کر شعور کی سطح پر نہیں لایا جاتا، مسئلے کا حل ممکن نہیں ہوگا۔ ان کی ماضی میں تہیں کھنگالنے کے لیے ہمیں ان کے بچپن اور جوانی کے ایام کی گواہ کسی قریبی ہستی کا تعاون درکار ہے۔ مگر آپ کے بیان کے مطابق ان کی والدہ حیات نہیں، اور والد زیادہ تر کاروباری معاملات میں مصروف رہتے ہیں، اور کوئی ذریعہ معلومات نہیں۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں صرف ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ ہم تحلیل نفسی سائیکو انالیسس کے ذریعے ان سے اگلوائیں یا پھر الیکٹرک شاک دے کر مطلوبہ میٹیریل حاصل کریں۔ آپ رائے دیجیے اب۔
ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، آپ کو پروفیشن ہے جیسا آپ مناسب سمجھتے ہیں ٹریٹ کیے، مجھے تو بس ہنستی مسکراتی خوش باش افزا درکار ہے جو میری محبت اور چاہت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے میری سطح پر میرا ساتھ دے۔ وہ آخرکار گویا ہوا گزشتہ 2 ہفتوں سے ڈاکٹر واسطی افزا کے کیس پر کام کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم ان کا ماضی کھنگالنے کے لیے انہیں تھراپی اپلائی کریں گے، مگر ایک بات کے لیے میں آپ کو قبل از وقت آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ماضی کے الجھے ہوئے سرے کو ان کے حال سے منسلک کر کے کبھی بھی خود کو اور انہیں امتحان میں نہ ڈالیے گا۔ ماضی کی پٹاری کھول کر حال سے بے خبر رہنے والے اپنے حق میں اچھا نہیں کرتے۔ ڈاکٹر واسطی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ مہروز الجھا سا رہنے لگا تھا۔ وہ جلد از جلد افزا کا ذہنی مسئلہ جاننے کی فکر میں تھا اور پھر بالآخر تحلیل نفسی کے مہنگے ترین پروسیس سے گزر کر حقیقت حال سامنے آ گئی، مگر اس قدر بھیانک حقیقت۔ مہروز جہاں تھا وہاں کھڑا رہ گیا، آنکھیں شدت بے یقینی سے پھٹنے کے قریب ہو گئی، دماغ میں جھکڑ چلنے لگے۔ یہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر، اس سے بے قراری سے سر ہلاتے ہوئے شدت جذبات سے مٹھیاں بھینچنے انکشاف اتنا جان لیوا تھا کہ اسے ضبط نہیں ہو پا رہا تھا، جی چاہ رہا تھا ہر شے کو تہس نہس کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس لڑکی کو اس کی بیوی کا درجہ حاصل ہے اسے اس سے پہلے بھی کوئی برت چکا ہے، اس کے حسن کے خزانوں تک رسائی پا چکا ہے۔ اوہ خدایا، اس کا خون شریانوں میں جوش مارنے لگا۔ مگر ڈاکٹر، وہ بے چینی سے بولا، مگر یوں لگا جیسے آگے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے خود کو یہ باور کرائے کہ کوئی مرد افزا کے وجود سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے۔ آپ تسلی رکھیے ایس پی صاحب، یہ واقعہ بہت کم عمری میں پیش آیا تھا اور اب اس کے اثرات باقی نہیں رہے۔ اور ڈاکٹر مہروز کا خون کنپٹی کے آس پاس جمع ہونے لگا تھا، اس کی آنکھیں غیرت سے سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ غیظ کی لپک سے آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اس کی مردانگی پر ایسی خوفناک ضرب لگی تھی کہ لہو میں شرارے سے ناچنے لگے تھے۔ یہ تصور ہی ناقابل برداشت تھا کہ افزا کو اس سے پہلے کوئی ہاتھ لگا چکا تھا۔ وہ انچھوئی نہیں تھی، اس کی عزت اور دامن داغدار تھا، اس کی پاک دامنی مشکوک تھی۔ ڈاکٹر واسطی اس کی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس کی مردانہ انا اور غیرت پر تازیانہ لگا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دل سوزی سے بولے، ٹیک اٹ ایزی ایس پی صاحب، میں نے اسی لیے احتیاطاً آپ کو قبل از وقت صورتحال کو قبول کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ دیکھیے، اس ہوس پرست اور مادیت پرستی کے زمانے میں انسان سے کچھ بھی بعید نہیں رہا، آنکھوں پر پٹی سی بن گئی ہے۔ کسی دانا نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ زر، زن اور زمین وہ 3 بڑے فتنے ہیں جن کے حصول کے لیے بنی نوع انسان ہر اخلاقی اور شرعی برائی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور اب تو جیسے انسانیت رہی ہی نہیں۔ حرص و ہوس اور خود غرضی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہر ممکن نہ اور غیر ممکن نہ حد پار کرنے میں آر نہیں رہا۔ غیر ملکی میڈیا کے ذریعے عریانی و فحاشی اور بے حیائی کا سیلاب سا امڈ آیا ہے، جس نے ہماری نئی نسل کو قبل از وقت ذہنی اور جذباتی لحاظ سے میچور اور جوان بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکے بالغ نوجوانی کی حدود طے کرتے ہوئے شعور کی سطح کو چھوتے ہیں تو مثبت تعمیری سرگرمیوں کی بجائے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے راہیں ڈھونڈتے ہیں، اور اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے نوجوان لڑکیوں کو تو خیر چارہ بناتے ہی ہیں، موقع ہاتھ آ جانے پر نوخیز اور کم عمر بچیوں کو بھی نہیں بخشتے۔ ڈاکٹر واسطی افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے۔ ان کے لاشعور کو کھنگالنے پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج سے 12-14 برس قبل جب افزا 9-9.5 برس کی ہوگی، اس وقت اپنے والدین کے ہمراہ گاؤں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی تھی۔ شام کو باہر کھیلتے ہوئے کھیتوں میں کہیں دور نکل آئی۔ شام کی تنہائی میں ادھر کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے کسی نفس کے مارے شکاری مرد نے اسے تاک لیا۔ اتنی حسین گڑیا سی بھولی بالی بچی پر قابو پانا کیا مشکل تھا۔ وہی واقعہ افزا کے لاشعور میں خوف و ہراس اور اذیت بن کر چمٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ازدواجی زندگی میں اعتماد اور رضامندی سے مظاہرہ کرنے میں ناکام رہیں۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دوں ایس پی صاحب، براہ کرم جذبات کی بجائے دماغ سے سوچ کر فیصلہ کیجیے گا۔ افزا کا اس سارے معاملے میں کچھ قصور نہیں، وہ معصوم اور بے گناہ ہے۔ اسے اس کی ناکردہ گناہوں کی سزا نہ دیجیے گا، بلکہ زندگی کی مسرتوں کی سمت لوٹنے میں اس کی مدد کیجیے۔ یہ اپنے حسن عمل سے اسے باور کرائیے کہ دنیا کے تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کا مہربان دوستانہ رویہ دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ آپ پر اعتماد کرنے لگے گی اور ایک روز خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے گی، دنیا کا ہر مرد وحشی، سفاک اور بے رحم بھیڑیا نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ آپ کی ذات اس کے لیے خوشی و خوش بختی کی علامت ہے۔ وہ ایک روز خود چل کر آپ کی طرف آئے گی، بشرط یہ کہ آپ اعلیٰ ظرف اور تحمل کا ثبوت دیں۔ ڈاکٹر واسطی کا سلجھا ہوا مدبرانہ لہجہ کتنے ہی دن اس کے اعصاب کو ڈسٹرب کرتا رہا۔ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اتنا بڑا دل کہاں سے لائے؟
اتنے ظرف کا مظاہرہ کیوں کرے؟ مہروز کھانا نہیں کھائیں گے؟ وہ سریا کے بلاوے کے باوجود جب ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آیا تو افزا اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ وہ بہت تشویش بھری نظروں سے بیڈ پر لیٹے چھت کو تکتے مہروز کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، مہروز نے پوزیشن بدلے بغیر بددلی سے کہا۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا؟ افزا قدرے سہم کر پوچھنے لگی۔ جب سے وہ ڈاکٹر واسطے کی ٹریٹمنٹ لے رہی تھی مہروز کی لب و لہجے اور رویے میں واضح کھنچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اتنا پرجوش بشاش اور بھرپور شخص اس قدر آدم بیزار اور سنجیدہ کیوں بن گیا تھا۔ اب تو وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، نہ وہ شوخیاں، نہ شرارتیں، نہ معنی خیز پیش قدمی، نہ نظر کے بلاوے۔ ایک دم کٹھور اور بے مروت سا ہو گیا تھا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیوں؟ مہروز نے رکھائی سے بھویں اچکا کر اسے دیکھا، تو پھر؟ وہ انگلیاں مروڑتی سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کرتی۔ پلیز مہروز، آپ ایسے نہ کیا کریں۔ پھر وہ ایک دم اس کے قدموں میں جھک گئی، لہجہ بھیگا ہوا اور التجائی تھا۔ مہروز نے چٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی، سیاہ مخمور آنکھیں، انگور کے دانوں جیسے رس بھرے دلکش ہونٹ، گلابی ملائم چہرہ، چمکدار زلفیں اور پربہار سراپا۔ اس کا دل پگھلنے لگا، سختی موم میں بدلنے لگی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھ بیٹھا۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو خدا را مجھے سزا دے لیجیے، مگر اس طرح خاموشی اور بے نیازی کی مار نہ مارے۔ اس کے آنسو چکنے رخساروں پر پھسلے پڑے تھے، لہجہ، آنکھ، چہرہ، وجود، ہر شے پکا کر اس کی بے گناہی اور معصومیت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ بے عیب پاک اور مصفا تھی۔ جس درندہ صفت شخص نے انسان نے اس کی معصومیت چھینی تھی، یقیناً وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوگا۔ اگر اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں تو اپنے سفاک ترین فعل کی سزا بھگت ہی لے گا۔ اور افزا تو سرتاپا مصفا اور پاکیزہ ہے، بے قصور۔ دل اس کے حق میں گواہی دے رہا تھا۔ وہ کشمکش کے عالم میں اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت بدل گئی تھی، آہستہ آہستہ نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر واسطے کی کوششوں سے شوق کی انتہائی کنڈیشن سے نجات پا گئی تھی، اپنے فرائض اور شوہر کے حقوق پہچاننے لگی تھی۔ مہروز اس کی آنکھوں میں اپنے لیے قبولیت اور سپردگی کے جذبے چھلکے دیکھ سکتا تھا۔ افزا اس کے چہرے پر چھائی گمبھیرتا کو ناگواری پر محمول کرتے ہوئے تھکے تھکے قدموں سے واپس پلٹنے لگی۔ اسی لمحے مہروز نے پکارا، افزا! اس پکار میں سوچ کے عکس جاگ رہے تھے۔ افزا رک کر اس کی طرف تذبذب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی نظر میں اندیشی اور ہراس لپک رہا تھا۔ ادھر آؤ! وہ کچھ جھجک کر بیڈ کے نزدیک آ گئی۔ یہاں بیٹھو! اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ افزا نظر جھکا کر بیٹھ گئی، دل ہولے ہولے دھڑکنے لگا۔ اب تو تمہیں مجھ سے خوف نہیں آتا نا؟ تمام مرد واقعی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور پھر میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میاں بیوی میں جسمانی وابستگی سے زیادہ پائیدار اور مخلصانہ گرم جوشی دوستی کا تعلق قائم رہنا چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے بہترین رازدار اور سچے غمگسار ہوتے ہیں۔ تم یقین کر لو کہ میں دل کی گہرائیوں سے تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں، تمہاری پرخلوص محبت اور بھرپور ساتھ کا طالب ہوں، تمہاری قربت کا تمنائی ہوں۔ کیا تم میرا دامن اپنے پیار کے پھولوں سے نہیں بھرو گی؟ کس درجہ جادو اثر اور سحراگیں لہجہ تھا کہ افزا کے جسم و جاں میں ٹھنڈک کی پھوار سی پڑتی جا رہی تھی۔ چاہت کی بارش میں تن من بھیگتا محسوس ہو رہا تھا۔ قربتوں کے آس پاس کتنا سکھ، کتنی شانتی تھی۔ سچ پوچھو تو ہم دلی طور پر کب کے ایک دوسرے کے اسیر ہو چکے تھے، بس قربتوں کے آس پاس بھٹکتے رہے تھے۔ مگر اب یہ تلاش، یہ بے چینی، یہ ادھورا پن اختتام چاہتا ہے۔ اپنی باہوں میں کسی متاع حیات کی طرح اسے سمو کر مہروز دیوانہ وار اس پر نثار ہوتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔